اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحسن ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ. سب مل کر کہیں فی ہذہ ساعہ وفی کل ساعہ ولیا وقائدا. سب کہیں وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. نعم المولا ونعم النصیر. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وحبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد. الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب.
सलवात मिल के नहीं पढ़ते। व वज़ीरिही व अख़ीही व वारिस इल्मिही इल्मिल अव्वलीना वल आखिरीन फातिहिल खैबर वल खंदक उहदिल हुनैन वादे शबीर व शब्बल आनी अमीर अल मुमिनीन नारे हैदरी व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल मुख्तारीन लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुम रिजसा व तहहरहुम तत्हीरा। अम्मा बअदु वक़द क़ाला तआला फ़ी मुहकमिहि किताबिहि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक गुजारिश करूँगा कि सलवात का पढ़ना बहुत ज़्यादा इबादत है। कोशिश करूँगा कि कल इसी दरूद के बारे में एक मजलिस पढ़ दूँ, प्रोग्राम बन गया तो, क्योंकि एक मौजू को लेके चलना भी अपने पे होता है, लेकिन ये भी ज़रूरी है कि हमने अपनी जो नौजवान आने वाले अज़ान को आज़ादारी और ये मजालिस व महाफिल मुंतकिल करनी है। तो आज हमारे ऊपर ज़िम्मेदारियाँ हैं। उन एक ज़िम्मेदारी ये है कि हम पढ़ने वाले के साथ उसकी हौसला अफजाई, सलवात, नारा, मुनज़्ज़म होकर बैठना। आज हम ऐसे करेंगे तो हमारी ये छोटी नस्ल हमसे सीखेगी, हमसे कुछ याद करेगी। लिहाजा जब भी सलवात पढ़ें, लुत्फ़ किया करें, मेहरबानी किया करें, मिल के सलवात पढ़ें। माशाअल्लाह। दुआ है परवरदिगार आलम आप तमाम मोमिनीन का, मोमिनात का इस मकाम मुक़द्दस पे चल के आया अपनी बारगाह अक़दस में इबादत शुमार। जितने कदम चल के आए हैं, कायनात का खालिक आप बेहतरीन हसनात अता फरमाए। हर कदम के इवज़, हर कदम के बदले आपके, आपके वालिदैन के, आपके असातिज़ा के, आपके दोस्तों के, आपके पड़ोसियों के, आपके तमाम रिश्तेदारों के, बल्कि इस पूरी धरती के तमाम शिया सुन्नी मुसलमानों के सगीरा कबीरा गुनाह माफ़। जितनी हाजात, जितनी दुआएं दिल में रखते हैं, कायनात का खालिक आपकी तमाम हाजतों को पूरा फरमाए। मिलकर तमाम दुआओं की कबूलियत के लिए सलावत। बहुत सारे चेहरे आज नए, जो पुराने हैं उनसे थोड़ी मदद लूँगा। जो नए चेहरे आए हैं उन तक एक पैगाम पहुँचाएंगे। असूल भी यही है कि जो दर्स पढ़ा है, जो कल सबक याद किया था, आज उसको थोड़ा सा दोहरा लिया जाए। ऐसा ही है ना? हाँ, सवाल नहीं करूँगा कि आप परेशान हो जाएं कि सवाल व जवाबात का सिलसिला शुरू हो गया है। बस मैं खुद ही मुख्तसर जो है कल का खुलासा कर देता हूँ। जज़ीरा नुमा अरब के अंदर 364 बुत थे। यही बयान किया था, यही कल बयान किया था। नहीं, बिस्मिल्लाह तो कह रहे हैं आप, मैं कह रहा हूँ यही बयान किया था। हाँ जी कहे ना। बाद वक्त जी करनी होती है, बाद वक्त बिस्मिल्लाह कहना होता है, बाद वक्त सुबहान अल्लाह होता है। मैं हो सकता है मैं भूल जाऊँ कि कल ये बयान ही ना किया हो, इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ और आपकी तवज्जो भी चाहता हूँ। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद।
تو جزیرہ نما عرب کے اندر لوگوں نے 364 بت بنائے ہوئے تھے، سال کے دن 365 364 بت، اور 360 کیا تھے؟ قبیلے تھے۔ 360 قبیلوں میں سے عظیم شترین باوقار عظمت والا قبیلہ قریش تھا، کہ جس کے بڑے بڑے سردار جناب ہاشم، جناب عبد المطلب، یہ سارے سردار تھے۔ اللہ کے نبی کی کل عمر مبارک 63 سال تھی، 40 سال خاموش تبلیغ، 23 سال کی جو تبلیغ تھی وہ اللہ کے نے ایسے تبلیغ کی کہ جس گلی اور کوچے سے گزرتے تھے لوگ پتھر مارتے تھے، اور آخر میں انہوں نے ڈھیر لگا دیے لالچ کے، کبھی کہا رشتے لے لو، کبھی کہا دولت لو، کبھی کہا سرداری لے لو، لیکن اللہ کے نبی نے تمام چیزوں کو ٹھکرا دیا۔ یہی خلاصہ ہے۔ آج آگے چلیں تھوڑا سا۔ اللہ کے نبی نے تمام چیزوں کو ٹھکرا دیا کہ مجھے نہیں چاہیے، بلکہ کہا کہ اگر میرے ایک ہاتھ پر سورج، دوسرے ہاتھ پر چاند کو رکھ دیا جائے، پھر بھی میں تبلیغ کے کام سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، بلکہ اللہ کا پیغام ہر ایک تک پہنچانے کی سعی و کوشش کروں گا۔ جب یہ اللہ کے نبی نے کہہ دیا، لوگوں نے تمام تر لالچ دیے، لیکن اللہ کے نبی نے نہیں مانا۔ پھر آخر وقت آیا، زندگی کے ایام آئے، تو اللہ کے نبی کو ادھر سے حکم ہوا، اے میرا رسول ان لوگوں سے کہہ دو لا اسأل علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ میں تمہیں یہ جو میں نے تبلیغ کی ہے 63 سال یا 23 سال، یہ جو میں نے تمہیں دین کی تبلیغ، دین کے پیغام، دین کے احکامات پہنچائے ہیں، ان کی میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا۔ اگر اجرت دینی ہے تو ایک ہے، وہ ہے میری اہل بیت کے ساتھ مودت کرو، محبت کرو۔ عجیب سوال ہے، کل وہ مکے والے اللہ کے نبی کو بہت کچھ دے رہے تھے، جائیداد بھی دے رہے تھے، جی کرسی بھی دے رہے تھے، سرداری بھی دے رہے تھے، تمام چیزیں دے رہے تھے، اللہ کے نبی لے نہیں رہے تھے، اور آج خود کہہ رہے ہیں مجھے دو۔ کل وہ دے رہے تھے، نبی لے نہیں رہے تھے، اور آج خود مانگ رہے ہیں۔ لیکن جو اللہ کے نبی نے مانگا وہ کوٹھی اور کار نہیں مانگی، نہ کوئی آئی فون مانگا، نہ کوئی لیپ ٹاپ مانگا، جی نہ ہی کوئی اسلام آباد یا کراچی میں کوئی کوٹھی مانگی، نہ ہی کسی بیرون ملک میں کوئی پلازا۔ کیا مانگا؟ محبت مانگی۔ 3 سوال ہیں، اور جنہیں نیند آ رہی ہے ان کی نیند کو اڑانے کے لیے ایک صلوات پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ جو سامنے بیٹھے ہیں یہ تو بیدار ہیں، جو پیچھے بیٹھے ہیں شاید انہیں نیند آ رہی ہو، تو میں کسی کا نام تو نہیں لینا چاہتا، میں نے تو صرف یہ کہا ہے، تو لہذا آپ کی توجہ میری طرف، میرا ہر ایک چہرے کے اوپر نگاہ ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ مجھے اجرت چاہیے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی نے اجرت کیوں مانگی؟ یہ کام اللہ نبی کے اوپر واجب ہے، مبعوث اسی لیے ہوئے ہیں کہ اللہ آپ میرا نہیں نظر آ رہا، واجب ہے تبلیغ کا آنا، تو جو واجب ہوتا ہے اس کی اجرت حرام ہوتی ہے، واجب کا اجرت حرام ہوتی ہے۔ مثلا آج صبح کی نماز کا وقت تھا، میں نے نماز پڑھائی، اور نماز پڑھانے کے بعد میں جناب دوست سے کہوں کہ مجھے 5000 روپے دے دیں۔ شاہ جی کیوں؟ نماز نہیں پڑھائی؟ کہا نماز ہے واجب، اور واجب کی اجرت لینا حرام ہے۔ زیادہ خوش بھی نہیں ہونا کہ اب یہ جو مولانا حضرات مساجد میں ہیں جن کو ہم 20 25 30 ہزار روپے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اب آج کے بعد ان کو نہیں دینا، نہیں ایسا نہیں ہے، اس سے بھی زیادہ دینا چاہیے، اس لیے کہ وہ نماز کی اجرت نہیں لیتے، نہ کوئی دے سکتا ہے نہ کوئی لے سکتا ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ کی مسجد کو آباد کرتے ہیں، یہ ہیں اسلامی مورچے،
اور مورچے کے اندر سپاہی ہو تو دشمن حملہ نہیں کرتا۔ تو یہ جتنے عالم دین، وہ اہل سنت کے ہوں یا اہل تشیع کے ہوں، کسی بھی مذہب کے ہوں، جو مسجد کو آباد کرتے ہیں، مسجد کے اور بھی بہت سارے کام ہوتے ہیں، بچوں کو قرآن بھی پڑھانا ہوتا ہے، پورے علاقے کے مسائل کو حل بھی کرنا ہوتا ہے، تو ان کا وجود جو ہے وہ بابرکت ہوتا ہے۔ اگر ایک گھر کے 3 بندے اپنا گھر چلا سکتے ہیں تو پورے محلے والے ایک مولوی کا گھر نہیں چلا سکتے؟ تو سمجھ آئیے، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات۔ اب ایک سخت جملہ بھی آ گیا ہے جی، اجرت حرام ہے کس کی؟ واجب کام کی۔ یہ داڑھی رکھنا ہمارے مذہب میں واجب ہے۔ اگر کوئی حمام والا، اگر کوئی نائی داڑھی کو تراشے اور اس کی اجرت لے تو اس کی اجرت لینا بھی حرام ہے۔ میں معذرت چاہوں گا، کسی کا یہ کاروبار ہے تو میں تو کیونکہ مسئلہ بتا رہا ہوں، میرا کام ہے مسئلہ بتانا۔ اگر کوئی ریش کو تراشتا ہے، داڑھی منڈواتا ہے، تو اس کا گناہ تو اپنا ہے۔ وہ جو نائی ہے، وہ جو حمام والا ہے، اس کا اجرت لینا بھی حرام ہے، اس لیے کہ واجب کی اجرت لینا حرام ہے۔ تو پھر اللہ کے نبی نے اجرت کیوں مانگی؟ بھائی یا تو اسلام کے لیے یا اسلام کے اوپر عمل کرنے والے لیے اسلام مانگی۔ اس کا فائدہ اللہ کے نبی کو نہیں ہے، تمام تر فائدہ عمل والوں کو ہے۔ دوسرا سوال وہ یہ ہے کہ جناب آدم نے اجرت نہیں مانگی، جناب نوح نے اجرت نہیں مانگی، کسی نبی نے اجرت نہیں مانگی، اللہ کے نبی نے کیوں اجرت مانگی کہ مجھے اجرت دو؟ تو بات یہ ہے کہ اگر ہم مکان بنائیں، مکان بناتے ہیں نا، ابھی نقشہ نویس سے ہم نے نقشہ بنوایا، ہم نے مستری کو بلوایا اور کہا بھائی جان 2 کمرے، برآمدہ، فلاں فلاں چیزیں بنانی ہے، بتاؤ ٹھیکہ کرو گے یا ہر روز کی مزدوری لوگے؟ بالآخر ایک ایگریمنٹ ہو گیا کہ ہر روز 1500 روپے دیں گے یا آپ کو 50,000 روپے دیں گے کام ختم ہونے پر۔ یہ جو ایگریمنٹ، یہ جو قرارداد، یہ جو وعدہ وعید، یہ ہمارا باہمی آپس میں اتفاق ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جب کام ختم ہوگا تو میں نے پیسے دینے ہیں، اور اگر پہلا دن ہو اور بندہ تھوڑا سا کام کرنے کے بعد 11-12 بجے آ جائے میرے پاس، شاہ صاحب مجھے اجرت دے دیں، 50,000 روپے دے دیں یا 1500 روپے آج کے دے دیں، میں تو نہیں دوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہارا اور میرا جو وعدہ ہوا ہے، ایگریمنٹ قرارداد ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ شام 5 بجے کام ختم ہوگا یا ہفتے کے بعد کام جب ختم ہوگا پھر میں تمہیں پیسے دوں گا۔ اور اگر وہ درمیان میں مانگے، ہو سکتا ہے آپ دے دیں، میں نہیں دوں گا۔ آپ کو بھی دینے چاہیے، نہیں دینے چاہیے۔ کیوں؟ وعدہ ایسے ہوا ہے۔ اب میرے سوال کی آپ کو سمجھ آئے گی کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اجرت اس لیے نہیں مانگی کہ دین اسلام کی پہلی اینٹ رکھی تھی، دین اسلام کی عمارت کی پہلی اینٹ جناب آدم نے رکھی، پھر اس عمارت کو بلند کرنے کے لیے حضرت نوح آئے، جناب ابراہیم آئے، جناب شعیب آئے، جناب یوسف آئے، جتنے انبیاء ہیں وہ آتے رہے، دین کی عمارت کو بلند کرتے گئے۔ چھت نہیں ڈلی۔ چھت کب ڈلی؟ جب 18 ذی الحج تھی، اللہ کے نبی حج ادا کرنے کے بعد ایک مکان پہنچے، ادھر سے حکم ہوا اے میرا رسول آج وہ پیغام پہنچا دے جو پہلے تجھ تک پہنچایا ہے، اور اگر تو نے یہ پیغام نہ پہنچایا میرے دین کا تو نے کوئی کام نہیں کیا۔ ایک پلانوں کا ممبر بنا، مولا علی کو بلایا، ہاتھ بلند کر کے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ ادھر سے اللہ نے ایک آیت بھیج الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینہ، کہ آج کے دن دین مکمل ہو گیا ہے، تمام نعمتیں مکمل ہو گئی ہیں۔ اے میرا رسول آج دین کی چھت ڈال گئی ہے، اب ان لوگوں سے کہے قل لا اسالکم، اب دین کی چھت ڈل گئی ہے، اب مجھے اجر رسالت دو۔ اس لیے جناب ابراہیم نے
اس لیے جناب نوح نے اجرت نہیں مانگی، کیونکہ ابھی کام مکمل نہیں ہوا۔ کام جب مکمل ہوا وہ اللہ کے نبی نے دین کی چھت ڈال دی۔ کس سے چھت ڈالی؟ ولایت علی ابن ابی طالب سے چھت ڈالی۔ جب چھت ڈل گئی اب کہا اب مجھے اجرت دو۔ تیسری بات، اجرت میں مانگا کیا؟ محبت، اور محبت کی نہیں جاتی، محبت بڑے کنجوس ہیں، بڑے آستہ سے بولے، محبت کی نہیں جاتی، محبت جوان تو بولے، محبت کی نہیں جاتی، محبت ہو جاتی ہے، لیکن جو محبت ہوتی ہے وہ بیٹھے بیٹھے نہیں ہوتی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات۔ کوئی وجہ، کوئی اسباب، کچھ مقدمات ہوتے ہیں محبت کے، بغیر مقدمات کے محبت نہیں ہوتی۔ یہ چھوٹے بچے بیٹھے ہیں، ان سے کیوں محبت ہوگی مجھے؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے بچوں سے پیار کرو۔ اللہ کے نبی کا حکم کی وجہ سے مجھے بزرگوں سے پیار ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا بزرگوں کا احترام کرو، انہیں عزت عطا کرو۔ تو اسباب ہوتے ہیں ہر چیز کے، اگر اسباب نہ ہوں محبت نہیں ہوتی۔ ایک اور بات، مثلا ایک چھوٹے بچے کو میں دوسری تیسری منزل پر لے کے جاؤں اور وہاں پہ جا کر چھوڑ دوں، تھوڑی دیر کے بعد وہ بچہ گرے اور مر جائے، نہ کرے ایسا ہو، اب نتیجہ کیا ہوگا؟ پولیس آ جائے گی، مجھے پکڑ کے لے کے جائے گی، عدالت میں کیس چلے گا، جج نے کہا اسے پھانسی دے دی جائے، کیوں؟ یہ بچے کا قاتل ہے۔ میں کہوں گا جاب میں نے کوئی قتل کیا، جج مجھ سے پوچھ بتاؤ بچے کو تم چھت پہ لے کے گئے؟ میں نے کہا جی میں لے کے گیا۔ کہا کیا چھت کے اوپر کوئی حصار، کوئی باؤنڈری، کوئی گرل، کوئی دیوار لگی ہوئی تھی؟ میں نے کہا نہیں۔ کہا کیا بچہ ممیز تھا، تمیز رکھتا تھا، نابالغ تھا یا بالغ؟ میں نے کہا جی نابالغ تھا۔ کہتا ہے یہی قاتل ہے۔ کیوں؟ کہا تو نے قتل کے مقدمات بنائے ہیں، قتل نہیں کیا، قتل کے مقدمات بنانے کی وجہ سے قاتل تو ہی ہے۔ تو پتہ چلا کہ محبت کے بھی مقدمات بنائے جاتے ہیں، اگر مقدمات ہوں تو پھر وہی نتیجہ بنتا ہے۔ سورج، چاند، ستارے، جتنی بھی کائنات کی چیزیں ہیں، سب کیوں چل رہا ہے یہ نظام؟ کمال کو حاصل کرنے، طلب کمال کی وجہ سے۔ جس کے اندر کمال پایا جاتا ہے، جو اپنے آپ کو پورا سمجھتا ہے، مکمل، کامل، اس سے پھر محبت ہو جاتی ہے۔ طلب کمال کی وجہ سے محبت ہو جاتی ہے۔ اب سورج صبح نکلتا ہے، کس لیے سفر کرتا ہے؟ طلب کمال کی وجہ سے، کہ میں کمال تک پہنچ جاؤں۔ سورج، چاند، ستارے یہ کیوں چلتے ہیں، سفر کرتے ہیں؟ اس کے طلب کمال کی وجہ سے۔ ایک مثال دوں اور تمام چیزیں اس کے اندر شامل ہو جائیں، اور وہ ہے گندم کا دانہ۔ گندم کا دانہ جب میرا کسان بھائی اس کو زمین کے اندر اس کو بوتا ہے، اور ایک مدت بعد 3 دشمنوں کا مقابلہ کے یہ اپنے وجود کا اظہار کرتا ہے، مٹی، ہوا، سورج، پانی، ان کا مقابلہ کر کے پھر اپنے وجود کا اظہار جب کرتا ہے تو اس کو کہتے ہیں گندم کا ایک دانہ۔ تھوڑے ہی عرصے کے بعد یہ اپنے ساتھ اور بہت سارے دانوں کو ملا لیتا ہے، اور ملانے کے بعد ایک وقت آتا ہے، یہی موسم گرمیوں کا، یہ دانے پک جاتے ہیں، میرا کسان بھائی ان کی کٹائی کرتا ہے، کٹائی کرنے کے بعد ایک مشین کے پاس لے کے جاتے ہیں جو بھوسا جدا کر دیتی ہے، دانے علیحدہ کر دیتی ہے۔ ہم جا کر وہ دانے خرید کے اپنے گھر میں صاف کرنے کے بعد پھر اسے ایک مشین پہ لے کے جاتے ہیں
جو ہمیں آٹا بنا کے دیتی ہے، آٹا ہم اپنے گھر میں لے کے آتے ہیں، میری ماں، میری بہن، میری زوجہ، میری بیٹی اس آٹے کو گوندتی ہے، گوندنے کے بعد اس کی روٹیاں بنا کر روٹیاں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ بچوں، جب روٹی ہمارے سامنے آتی ہے ہم وہ چھوٹے چھوٹے نوالے لے کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے منہ کے اندر لے کے جاتے ہیں۔ پھر پروردگار عالم نے ہمیں دانت دیے ہیں، ہم اس سے اس کو چبانا شروع کرتے ہیں، میرے جسم کا حصہ بنتا ہے اور میں خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے کہتا ہوں اللہ اکبر۔ یہ ہے اس دانے کا کمال، ایک دانے کا کمال یہ ہے کہ وہ انسان کے کام آئے اور انسان خدا کی بارگاہ میں عبادت کرتا ہوا نظر آئے۔ وہ جو دوسرا حصہ جسے ہم بھوسا کہتے ہیں وہ جانوروں کے کام آ گیا، جانور نے وہ کھایا، جانور بھی ہمارے کام آنا شروع ہو گئے۔ کوئی بکری ہے، بھینس ہے، گائے ہے، ہرن ہے، جو بھی جانور ہیں انہوں نے ہمیں دودھ بھی دیا، ہمیں گوشت بھی دیا، ہمیں چمڑا بھی دیا۔ ہر چیز جو انسان کے کام آ جائے وہ اس کا کمال ہے، وہ اپنے عروج پہ پہنچ گئی۔ اب جتنی چیزیں ہیں کائنات کے اندر وہ ساری کمال چاہتی ہیں کہ انسان کے کام آئیں۔ ایک چھوٹا سا سوال، اگر آپ ناراض نہ ہوں، جو ڈاکٹر ہوتا ہے وہ مریض کو دیکھ کر دوائی دیتا ہے، کیسے؟ کبھی چھوٹی چھوٹی گولیاں دیتا ہے جی، کبھی کیپسول دیتا ہے، اور ضرورت پڑے تو ٹیکا لگا دیتا ہے، ضرورت پڑے تو آپریشن کر دیتا ہے۔ ایسا ہی ہوتا ہے۔ مجھے بھی آپ کے میدوں کی تھوڑی تھوڑی سمجھ آ گئی ہے، میں بھی تھوڑی سی ڈوز دینے لگا ہوں، چھوٹی سی خوراک، چھوٹی سی دوائی، آپ کے زیادہ معدے خراب بھی نہ ہو، تھوڑی سی دینے لگا ہوں۔ سوال، یہ جو سورج ہر روز نکلتا ہے، اگر یہ ایک دن کہے میں تو تھک گیا ہوں، میں آج نہیں نکلتا جی، اگر ایک دن یہ سورج کہ میں نے لمبا سفر کیا ہے، آج میں غروب نہیں ہوتا جی، یا بکری جو ہے اس کو میں ذبح کرنے لگوں تو بکری کہے میں ذبح نہیں ہوتی، سیب کو میں کھانے لگوں، سیب کہے مجھے اس طرح نہ کھا، مجھے کاٹ کے کھا۔ کبھی ایسا ہوا ہے کسی کے ساتھ؟ میرے ساتھ تو نہیں ہوا، آپ کے ساتھ ہوا ہے؟ نہیں۔ یہ جتنی چیزیں ہیں یہ ساری اپنی بہترین ڈیوٹی انجام دے رہی ہیں، اور یہ سب کی سب انسان کی خادم ہیں، یعنی محض انسان کے یہ خدمت کے لیے پیدا ہوئی ہیں۔ یعنی سورج میں انسان کا خادم، چاند میرا خادم، بکریاں، بھینس، جتنی بھی فروٹ ہیں، جتنی سبزیاں ہیں، سب میں حضرت انسان کے لیے پروردگار عالم نے بنائی ہے۔ اور اس ذات کی آواز آتی ہے اے حضرت انسان، یہ تمام کی تمام چیزیں میں نے تیرے لیے خلق کی ہیں اور تجھے میں نے اپنے لیے خلق کیا ہے۔ یہ تمام چیزیں اللہ اکبر یا رسول اللہ دیکھیں یہ جتنی چیزیں ہیں یہ انسان کے لیے بنائی گئی، کوئی ایک بھی چیز ایسی نہیں جو ہمارے لیے نہ ہو، تمام چیزیں ہمارے لیے ہیں، اور ہمیں خدا نے کہا میں نے تمہیں اپنے لیے بنایا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے تمہیں عبادت کے لیے خرچ کیا ہے، عبادت کے لیے خلق کیا ہے، عبادت لینی یعرفون، میری معرفت کو حاصل کر۔ تو عرض کر رہا تھا کہ یہ جتنی چیزیں ہیں یہ کمال چاہتی ہیں۔ اب انسان کو دیکھا جائے، انسان بھی کمال کو چاہتا ہے یا نہیں؟ یہ چاہتا ہے، اور جس چیز میں یہ کمال دیکھتا ہے انسان اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ کسی نے پیسے کو کمال سمجھا کہ پیسے سے ہر کام ہو سکتا ہے، جائز بھی کام ہو سکتا ہے، ناجائز بھی اسی پیسے سے کام ہو سکتا ہے۔ اس نے پیسے سے محبت کرنا شروع کر دی، دادے بنانا شروع کر دی، بینک کے اندر جمع کرنا شروع کر دیے۔ کسی نے کرسی کے ساتھ محبت کی، کرسی کے ذریعے
ہر کام ہو سکتا ہے۔ اس نے کہا تحصیلدار بن جاؤں، کسی نے کہا کمشنر بن جاؤں، کسی نے کہا ایڈوکیٹ بن جاؤں، کسی نے کہا وزیر اعلیٰ بن جاؤں، کسی نے کہا وزیر اعظم اگر میں بن جاؤں تو سارے کام اس کرسی کے ذریعے ہو سکتے ہیں، لہذا کرسی سے محبت کرنا شروع کر دی۔ کسی نے سمجھا نہیں، طاقت کے ذریعے سارے کام ہوتے ہیں۔ اگر میرے بیٹے زیادہ ہوں، میرے بھائی زیادہ ہوں، میرے دوست زیادہ ہوں، میرے محلے والے زیادہ ہوں، میرے زور بازو زیادہ ہوں تو میں دھاوا بول سکتا ہوں، کسی کے اوپر حملہ کر سکتا ہوں، جائز و ناجائز کے طریقے زمین کو غصب کر سکتا ہوں، ہر کام طاقت کے ذریعے ہو سکتا ہے۔ اس نے طاقت سے محبت کی۔ آئے چلتے ہیں اللہ کے نبی کے دروازے پر دستک دیتے ہیں، یا رسول اللہ میں انسان ہوں، سمجھ نہیں آ رہی، کمال تک پہنچنا چاہتا ہوں، کون سی چیز کمال ہے؟ اللہ کے نبی کی آواز ہے، یہ جتنی چیزیں تو نے بیان کی ہیں یہ سب ناقص ہیں، یہ سب ناقص ہیں۔ اگر کمال تک پہنچنا چاہتا ہے، اب میرے دروازے پر آ گیا ہے تو اب میں تجھ کو بتاتا ہوں کہ کمال تک کیسے پہنچا جا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی کی آواز آئی کہ اگر کمال تک پہنچنا چاہتا ہے، من ارادہ ان ینظر الی آدم فی علمہ، اگر مقام اعلیٰ تک پہنچنا چاہتا ہے تو پھر آدم کا علم دیکھ لے، وفی حیبتہ ہی وفی نوح فی حیبتہ ہی وفی مناجات ابراہیم فی خلتہ ہی وعیسیٰ فی زہدہ ہی۔ اگر تو چاہتا ہے آدم کا علم دیکھنا چاہتا ہے، جناب ابراہیم کے مناجات دیکھنا چاہتا ہے، جناب ابراہیم کے اللہ کے ساتھ ہم کلام ہونا چاہتا ہے، دیکھنا چاہتا ہے، تمام کمالات کو دیکھنا چاہتا ہے، تو کر کیا؟ فَلْجَرْ إِلَىٰ وَجْهِ علی ابن ابی طالب، تو علی کے چہرے کی تلاوت کر لے، تجھے تمام کے تمام کمالات مل جائیں گے۔ اور فرمایا کیا؟ فرمایا کہ علم کمال ہے، دولت کمال نہیں، زہد و تقوی کمال ہے، یہ کرسی کمال نہیں، مناجات کمال ہے، یہ طاقت کمال نہیں، زہد کمال ہے، تقوی کمال ہے۔ اگر یہ تمام کے تمام کمالات کو دیکھنا چاہتا ہے، علی کی زندگی کا مطالعہ کر۔ اگر علی کی زندگی کا مطالعہ کرے گا تو عبادت کمال ہے تو وہ علی کی زندگی میں ملے گی، اگر شجاعت کمال ہے علی کی زندگی میں ملے گی، اگر جلال کمال ہے علی کی زندگی میں ملے گا، اگر جمال کمال ہے علی کی زندگی میں ملے گا، اگر زہد کمال ہے، اگر تقوی کمال ہے، اگر شجاعت کمال ہے، تمام کمالات تجھے علی کی زندگی میں ملیں گے۔ اور اگر علی کے اندر یہ کمالات پائے گئے تو تجھے علی سے محبت ہو جائے گی، اور جب علی سے محبت ہوگی تو پھر تیرے بازو بھی کاٹ دیے جائیں، تیرے پاؤں بھی کاٹ دیے جائیں، تجھے سولی پہ لٹکا لیا جائے تو تیرے زبان سے علی علی کی صدا آتی رہے گی۔ تجھے علی سے محبت ہو جائے، جب علی سے محبت ہو جائے گی پھر نہ تجھے اپنے بازوؤں کی فکر ہوگی، نہ تجھے اپنے پاؤں کی فکر ہوگی۔ علی سے محبت کی وجہ سے تو دین کے اوپر چلنا شروع ہو جائے گا۔ اگر کوئی وقت یہ بھی آئے کہ تجھے اپنے جسم کا ایک حصہ کٹوا کر کربلا جانا پڑے، یا اپنا ایک بیٹا ذبح کروا کر تجھے کربلا جانا پڑے، تو اس سے بھی دریغ نہیں کرے گا، تیری محبت کمال تک پہنچ جائے گی۔ ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد کی ذات ہے۔ تو اللہ کے نبی ہم سے یہی چاہتے ہیں کہ ہم دین کے اوپر عمل کریں، اور محبت اس کا اجر ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا مسلمانوں نے اجر رسالت کا جو اجرت تھی، محبت تھی، وہ کس انداز سے پیش کیا کہ حسین سے اس کے نانے کا وطن چھڑا دیا؟
اللہ میرے مولا و آقا مظلوم کربلا مسجد میں بیٹھے قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے، یا ایک قاصد نے آ کر مدینے کے حاکم ولید بن عتبہ کا پیغام سنایا کہ تجھے دربار میں ولید نے بلایا ہے۔ امام کی آواز آئی کہ تو جا، میں تھوڑی دیر کے بعد حاضر ہو رہا ہوں۔ امام آئے اپنے گھر۔ اس سے پہلے ایک اور بات کرتا چلوں، 4 افراد کے بارے میں کہا گیا ان سے بیعت لینی ہے۔ ایک ابو بکر کے بیٹے، دوسرے عمر کے بیٹے، تیسرے زبیر کے بیٹے اور چوتھے علی کے بیٹے، اور کہا کہ یہ جو عبد الرحمن بن ابی بکر یہ تمہاری بیعت کر لے گا، عبداللہ بن زبیر تمہاری بیعت کر لے گا، عبداللہ بن عمر خطاب تمہاری بیعت کر لے گا، لیکن حسین ابن علی تمہاری بیعت نہیں کرے گا۔ میرے مولا و آقا گھر جو داخل ہوئے، ایک دفعہ سین خانہ میں کھڑے ہو کر حسرت بھری نگاہوں سے مولا حسین نے اپنے گھروں کو دیکھنا شروع کیا۔ جیسے عالیہ بی بی نے دیکھا، قریب آ کر کہتی ہے حسین بھیا اتنی حسرت بھری نگاہوں سے کیوں دیکھ رہا ہے؟ میرے آقا و مولا کی آواز آئی، اے میری بہن زینب، اب مدینہ ہمارے رہنے کے قابل نہیں رہا۔ اب مدینہ ہمارے لیے امن کی جگہ نہیں رہا۔ اما جائی، ابھی ولید کا قاصد آیا تھا، مجھے دربار میں طلب کیا ہے، میں دربار جا رہا ہوں۔ جو ہی دربار کا نام آیا، بی بی نے اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ لیا، نہ حسین تجھے دربار میں نہ جانے دوں گی، اس لیے کہ میں درباروں کی ڈری ہوئی ہوں۔ بہن اور بھائی جو گفتگو کر رہے تھے، جناب ام فضل نے یہ گفتگو سنی، گئی حجرے کے اندر جہاں جناب عباس بیٹھے تھے، کہا عباس تو یہاں پر آرام کر رہا ہے، بہن اور بھائی صحن میں بیٹھے رو رہے۔ غازی کے مریدوں، جناب عباس جلدی سے آئے، جھک کے سلام کیا، مرشدزادی میرے آقا مولا کیا وجہ ہے کہ آپ پریشان بیٹھے ہیں؟ بی بی عالیہ کی آواز آئی، عباس تیرا آقا مولا دربار جانا چاہتا ہے، ولید کا قاصد آیا ہے اور میں جانے نہیں دیتی۔ جو ہی جناب عباس نے یہ جملے سنے، فوراً کھڑے ہو کر اپنے ہاتھ کو بلند کر کے ایک آواز لگائی۔ جناب عباس نے آواز لگا کے کہتے ہیں، فیا سجاد اکبر قاسم اونو محمد تلواریں۔ ایک آواز لگائی، ہر دروازے کا کمرہ کھلا، ننگی تلواریں لے کر بنی ہاشم کے نوجوان سامنے آ کر صف بنا کر کھڑے ہو گئے۔ جزاک اللہ خیر الجزا۔ سوائے غم مظلوم کربلا کے کوئی غم نہ دیکھو عزادارو۔ جب آ کر کھڑے ہو گئے نا، جیسے بازو پا ہوا تھا، عالیہ بی بی نے چھوڑ کر کہتی ہے حسین اب چلا جا۔ تاریخ نے لکھا 19 بنی ہاشم کے جوان یا 30 بنی ہاشم کے جوان تھے کہ جو امام حسین کو لے کر دربار کی طرف چلے۔ دربار کا دروازہ آیا، میرے مولا و آقا نے کہا عباس یہاں پر رک جاؤ، مولا ساتھ نہیں آنا؟ نہیں عباس میں نے اکیلے اندر جانا ہے، لیکن عباس ایک بات یاد رکھ، اگر میری آواز بلند ہو تو پھر یہ دروازہ خیبر سے زیادہ وزنی نہیں، پھر تجھے کسی سے اجازت کی ضرورت نہیں، پھر فوراً اندر آ جانا۔ عزاداروں میرے مولا اندر گئے، انہوں نے خط پیش کیا، امام نے وہ خط پڑھا، یہی لکھا ہوا تھا کہ 15 رجب کو
معاویہ کا انتقال ہو گیا، امام نے انا للہ و انا الیہ راجعون کی تلاوت کی، کلمہ استرجاب بلند کیا۔ جب یہ کلمہ پیش کیا امام نے، وہ کہتا ہے کہ یزید نے یہ خط بھیجا ہے، بیعت کا سوال ہے۔ میرے مولا و آقا کی آواز آتی ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ مجھ علی کے بیٹے سے بیعت کا سوال کرتے ہو؟ تجھے پتہ ہے کہ میرا بابا اکیلا لڑتا تھا جنگوں میں اور میرے ساتھ 30 علی کھڑے ہیں، میں تمہاری بیعت کروں اور اس یزید کی کہ جو شراب خور ہے؟ بس عزادارو، ایک لعین بیٹھا تھا جس کا نام مروان ہے، اس نے ایک نازیبا اشارہ کیا، یا امام محتاج نہیں ہوتا، امام سامنے دیکھتا ہے ایسے ہی پیچھے دیکھتا ہے، امام کی آواز آتی ہے، یب نظر کا او بدماش عورت کا بیٹا، اور نیلی آنکھوں والے کے بیٹے، اور تجھے شرم نہیں آتی؟ مجھ حسین کے قتل کا ارادہ رکھتا ہے؟ میرے مولا نے نعرہ تکبیر بلند کیا، اللہ اکبر، اللہ اکبر کی رے ختم ہوئی، دروازہ گرا، دو جوان جو سب سے پہلے داخل ہوئے اور مولا حسین کے پاس آئے، ان میں سے ایک علی اکبر ہے، دوسرا غازی کے مریدو جناب عباس ہے۔ مولا آقا نے عباس کے سینے پہ ایک ہاتھ رکھا، ایک نے بیٹے اکبر کے سینے پر ہاتھ رکھا، او میں شیرو میں جنگ نے، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ روئی آنکھوں سے مانگ لیا کریں، جو مریض ہیں خدا ان کو صحت عطا فرمائے، جو آپ کے مرحومین ہیں خدا ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ عزادارو، میرے مولا گھر آئے، جو بہن کھڑی انتظار میں تھی، جس نے بھائی کو دربار میں بھیجا تھا، یوں ہی دروازہ کھلا، آ کر حسین کے گلے میں باہیں ڈال کر رو کر پوچھتی ہے، حسین بھیا مجھے بتا دربار کا حالت، دربار کا مجھے حالت بتا۔ میرے مولا نے ایک جملہ کہا، زینب بہن اب مجھے یقین ہو گیا ہے، میرا سر نہیں بچتا تیری چادر۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ غم مظلوم کربلا کے کوئی غم نہ دیکھیں۔ میرے مولا کی آواز آئی، اب نانے کا مدینہ رہنے کے قابل نہیں، تیاری کی جائے۔ مولا نے کہا فرست بنائے، کس کس نے ساتھ جانا ہے؟ عالیہ بی بی آئیں، اے میاں حسین کیا میرا نام بھی ہے؟ کہا ہاں، کیوں نہیں؟ میرا نام تو ہے لیکن ایک مجبوری ہے، تیرا سید و سردار جا عبداللہ سے جا کر اجازت لے کے آ۔ بی بی آئیں، جناب عبداللہ کے گھر میں آ کر سینے خانہ میں زمین پر آ کر بیٹھ گئیں۔ تھوڑی دیر کے بعد جناب عبداللہ جو آئے نا، کیا دیکھا؟ علی کی بیٹی زمین پر بیٹھی ہے، آ کر بازوؤں سے تھام کے کہا، اے کونین کی شہزادی کیوں زمین پر بیٹھی ہے؟ اے جعفر طیار کی بہو، اے میں عبداللہ کا حرم کیوں زمین پر بیٹھی ہے؟ بی بی کی آواز آئی، عبداللہ آج میں مالکن بن کے نہیں، آج شہزادی بن کے نہیں، آج سوالی بن کے آئی ہوں۔ کیا وجہ ہے؟ کہا میرے بابا نے جب آپ کے ساتھ عقد کیا تھا اس وقت ایک شرط لکھی تھی، اور وہ یہ تھا کہ جب میرا حسین کسی سفر پہ جانے لگے میری زینب کو اجازت دے دینا۔ عبداللہ اب وقت آ گیا ہے۔ جناب عبداللہ کی آواز آئی، مجھے کوئی اعتراض نہیں، آپ جا سکتی ہیں، لیکن اے زہرا کی بیٹی سفر کے اندر مشکلات ہوتی ہیں، تجھے مشکلات نہیں پتا، میرا بھرا گھر حاضر ہے، میں یمن مکہ مدینہ کا امیر ترین آدمی ہوں، جو کچھ لے کے جانا چاہتی ہے لے جا۔ سنیں گے جملہ عزادارو؟ بی بی اندر گئیں، اندر سے جب باہر آئیں نا ہاتھ میں ایک چادر تھی، عبداللہ نے جب چادر دیکھی نا تو رو کے کہتے ہیں، اے زہرا کی بیٹی تو اماں زہرا کی چادر نہیں ہے؟ یہ تو اماں زہرا کی چادر نہیں ہے، ہاں عبداللہ یہ میری ماں زہرا کی چادر ہے، دعا نہ میری ماں کی چادر بچ جائے۔ جناب عبداللہ کی آواز آئی، نہیں، 30,000 درہم عطا کیے،
30,000 درہم دیے، کہا ایک وقت کا کھانا تیرے بھیا حسین کی طرف سے ہو، ایک وقت کا کھانا تجھ زینب کی طرف سے ہو۔ پنجابی میں ایک جملہ کہتے تھے بزرگ کہ کہتے اد دی بھجوا، اللہ اکبر، ایک وقت کا کھانا تیری طرف سے، ایک وقت کا کھانا تجھ زینب کی طرف سے ہونا چاہیے۔ اور پھر 2 بیٹے عطا کیے، کہا اے زینب کبریٰ اگر اے بھیا پہ کبھی مشکل آ جائے نا تو ایک بیٹا میری طرف سے قربان کر دینا، ایک بیٹا اپنی طرف سے صدقہ کر دینا۔ پھر 10 کنیزیں عطا کی، 10 کنیزیں، اور کنیزوں کو کہا اے کنیزوں اپنی مرشدزادی کی حفاظت کرنا۔ 28 رجب بروز اتوار 60 ہجری کو یہ قافلہ چل پڑا مدینے سے، مکہ آیا، مکہ سے کوفہ کی طرف، اور آ گئے کربلا۔ 7 محرم کو پانی بند ہو گیا، 10 محرم کو صبح سے لے کر شام تک حق و باطل کی جنگ ہوئی، 11 محرم کی رات آ گئی، خیموں کو آگ لگی۔ جب آگ لگی بیویاں ایک خیمے میں جمع ہو گئیں، لنوں نے آ کر نیزوں کے ساتھ بیویوں چادروں کو اتارنا شروع کیا۔ عزاداروں ایک لائن آگے بڑھا، عالیہ بی بی کی چادر کو اتارنے کے لیے نیزہ بلند کیا۔ جب چادر اتری بی بی زینب کبریٰ کی، یہ 10 کی 10 کنیزیں زمین پر گر کر مر گئیں۔ 10 کی 10 کنیزیں جب انہوں نے یہ منظر دیکھا، ہماری مرشدزادی کی چادر نہیں بچی، یہ برداشت نہیں کر سکی۔ میں کہوں گا اے کنیزوں، او تم اترتی ہوئی چادر برداشت نہیں کر سکی، لیکن ہائے سید سجاد، او جس نے اپنی ماں کا کھلا سر دیکھا۔ جزاک اللہ۔ تھوڑی سی توجہ، بس میں ختم رہا ہوں۔ اے عزادارو میرے مولا سجاد جب قید ہو شام میں پہنچے، ایک شامی سامنے آ کھڑا ہوا، کہنے لگا قیدی اللہ کا شکر ہے اس نے تجھے قید کیا ہے۔ میرے مولا کی آواز آتی ہے شامی شکر تو ادا کر رہا ہے، لیکن میرے ایک سوال کا جواب دے۔ کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ اللہ قرآن پڑھا ہے؟ کہتا ہے ہاں میں پڑھتا رہتا ہوں۔ کہا آیت مودت پڑھی ہے؟ کہنے لگا ہاں میں نے آیت مودت پڑھی ہے۔ کیا آیت تطہیر بھی پڑھی ہے؟ کہنے لگا ہاں آیت تطہیر بھی پڑھی ہے۔ کہا کیا آیت حل عطا پڑھی ہے؟ کہا یہ بھی پڑھی ہے، لیکن تو کیوں پوچھتا ہے؟ میرے مولا کی آواز آئی اتنا بتا یہ آیات کس کی شان نازل ہوئی؟ کہنے لگا قیدی یہ اہل بیت کی شان میں نازل ہوئی ہیں۔ مولا کی آواز آئی اگر اہل بیت کا کوئی ایک فرد اس بازار میں آ جائے پہچان لے گا، اور رو کے کہتے جا یہ نجس دربار، کیا اہل بیت کے معزز افراد کیسے اس دربار یا بازار میں آ سکتے ہیں؟ میرے مولا کی آواز آئی مجھ پہچان، میں حسین کا بیٹا علی زین العابدین ہوں۔ جو ہی دیکھا یہ تو میرا مولا سید سجاد ہے۔ کہنے لگا اے سجاد مولا کیا اکیلا آیا ہے یا بابا بھی آیا ہے؟ میرے مولا کی آواز ہے نہیں بابا بھی ساتھ آیا ہے۔ شامی نے کرسیوں کی طرف دیکھنا شروع کیا، کبھی کرسیوں کی طرف دیکھتا ہے، کبھی جو تخت کی طرف دیکھتا ہے۔ میرے مولا کی آواز آئی شامی نہ کرسیوں کی طرف دیکھ نہ تخت کی طرف دیکھ، بلکہ تخت کی نچلی ایڑی پہ دیکھ، او میرے معلوم بابا کا سر ہے، لعین چھڑی کے ساتھ گستاخی کر رہا ہے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔
سوائے غم مزے کربلا کوئی غم نہ دیکھے۔ اب یہ شامی اپنا سر اٹھانا چاہتا ہے، بس آخری جملہ، سر جو اٹھانا چاہتا تھا یا میرے مولا کی آواز آئی، شامی سر نہ اٹھنا، او پیچھے نہ دیکھنا، او میرے ساتھ میری مائیں ہیں، میرے ساتھ میری پھپھیاں ہیں، او میری ماں کے سروں پہ چادریں نہیں۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ينقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔ الہی بار الہ پالنے والے پروردگارا، آل محمد کی عزت اور عظمت کا واسطہ، محمد کے دکھوں کا واسطہ، پالنے والے ہماری مختصر سی عبادت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ الہی پالنے والے پروردگارہ، جتنے حاضرین بچے بچیاں جوان، میری مائیں اور بہنیں بزرگ جتنے بھی تشریف لے کے آئے، ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ اس مشن کو، اس عزاداری کے کام کو بہتر بنانے کے لیے جن حضرات نے جس قدر بھی حصہ ڈالا ہے، پالنے والے ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، ان کے گھروں کے اوپر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، ان کے مرحومین کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، ہمارے آخری وارث کا جل ظہور فرما، ہم سب کو ان کے یاران و انصاران میں سے معشور فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ